अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ्रीडम न्यूज़ के एक और स्पेशल एपिसोड के साथ शकीलुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 20 नवंबर है और 20 नवंबर को हम बच्चों का आलमी दिन मनाते हैं। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद ये है कि बच्चों की तालीम, सेहत, ज़हनी हम आहंगी के हवाले से बात की जाए ताकि हमारे आज के बच्चे कल मुफीद शहरी बन सकें। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना आसिफ साहब, जो कि माहिर कानून भी हैं और बच्चों की तंजीम से गहरा ताल्लुक़ है। राना आसिफ हबीब साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और जानेंगे कि बच्चों का आलमी दिन हम मना रहे हैं, तो बच्चों के हुकूक बेसिकली हैं क्या? देखें, जो बच्चे हैं वो दुनिया में आप देखें कि जब 1948 में आलमी इंसानी हकूक़ का मंशूर आया, उसके बाद फिर 1979 में ख़वातीन का आलमी मुआहिदा आया, तो उसके बाद ज़रूरत महसूस हुई कि बच्चों के लिए भी कोई इंटरनेशनल ट्रीटी होना चाहिए। ठीक है। तो 1989 में बच्चों का आलमी मुआहिदा बराए हुकूक़ अतफ़ाल आया, जिसके 54 आर्टिकल हैं और वो बच्चों के हकूक़ की मुकम्मल वजाहत करता है। जिसका पहला आर्टिकल ये है कि हर वो फ़र्द जो 18 साल से कम उम्र है वो उसको तमाम हकूक़ हासिल होंगे जो बच्चों के हकूक़ हैं इस मुआहिदे में दिए गए हैं। फिर इसके तहत के दूसरा जो इसका आर्टिकल है वो बताता है कि हमने बच्चों से किसी भी किस्म का इम्तियाजी सलूक नहीं रखना। ठीक है। अब वो ख़ानदान के दायरे में हो, वो आपके तालीमी इदारों में हो, वो आपके सेहत के दायरे में हो, किसी भी जगह पे। जी। इसी तरह जो उसका आर्टिकल 3 है वो है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चों के बेहतरीन मफाद में बड़ों ने फ़ैसले करने हैं। सही। या कोई भी फ़ैसला ऐसा नहीं हो सकता जो उनके मफाद के ख़िलाफ़ है। ठीक है। और फिर आर्टिकल 7 है कि उनको आपने जो है शनाख्त का हक़ देना है। फिर आर्टिकल 19 है कि बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ जो देना है। अब ये तमाम जब आर्टिकल आए, दुनिया ने मुश्तरका तौर पे इसके ऊपर दस्तखत भी किया, इसकी तौसीक़ की, तो फिर मुल्कों ने अपने कवानीन, पाकिस्तान ने भी अपने कवानीन जो हैं उस बनाए। बहुत सारी लेजिस्लेशन हुई जिसमें 1991 का बच्चा मजदूरी के ख़िलाफ़ कानून है। फिर उसके बाद जबरी मुशक्क़त का कानून 1992 का है। फिर 2000 में जो बच्चे कानून से मुतसादिम होते हैं, जेलों में होते हैं या थानों में कहीं भी, उनके हकूक़ का कानून आया। ठीक है। और जिसको 2018 में पहले ऑर्डिनेंस था, अब उसको कानून बना दिया गया। ठीक है। अच्छा राना साहब, क़ता कलामी, ये भी हम जानना चाहेंगे कि कानून बन गए और अमल दरामद इन पर कितना हो रहा है, ये एक अलहदा बात है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि स्ट्रीट चिल्ड्रन, बच्चे सड़कों पर हमें नज़र आ रहे हैं जिनका ना घर है, जिनके लिए कोई ना स्कूल है। तो उन बच्चों के क्या हुकूक हैं? रियासत की क्या जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों के लिए क्या किया जाए? देखिए, आर्टिकल 20 का मुआहिदे का कहता है कि जिसकी फैमिली नहीं है उसकी फैमिली रियासत है। तो रियासत ने उनकी देखभाल करनी है। 18वीं तरमीम के बाद सूबा सिंध ने सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट तो बना लिया, मगर आज तक उसके लिए बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के अफसरान नहीं हायर कर सके, जिसकी वजह से 20 करोड़ रुपए का फ़ंड जो है वो लैप्स होता रहता है उसमें से पैसा। तो ये है कि अब सूबों के ऊपर जिम्मेदारी है। पंजाब ने डेस्टिट्यूट एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट बनाया, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो उन्होंने बनाया, वो उनके ब्यूरोज जो है 9 अजला में चल रहे हैं, बाकी अजला में उनके नेटवर्क। ठीक है। इसी तरह सूबा KPK ने कमीशन बनाया, बलूचिस्तान ने अपना कानून। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हज़ारों लाखों बच्चे जो पाकिस्तान की सड़कों पे बेयार व मददगार हैं, भीख मांग रहे हैं, ये क्वेश्चन उठाते हैं कि जब बच्चों के हम तरजीह नहीं देते, क्योंकि बच्चों के वोट नहीं होते, लिहाजा उनकी कोई तरजीह नहीं है। तो ये मुआहिदा 4 चीज़ों की बात करता है कि बच्चों की शराकत, यानी बच्चों को असम्बलियों में सीट होनी चाहिए, बच्चों की सीट जो है वो बल्दियात के अंदर होनी चाहिए। सही। तब उनकी हकीकी नुमाइंदगी होगी, सेनेट के अंदर उनकी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा राना साहब, आपने फरमाया है कि बेयारो मददगार सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। ये बच्चे ना सिर्फ भीख मांग रहे हैं बल्कि क्रिमिनल दहशत गर्दी में भी ये बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। गैर कहना चाहिए उनको कि उनकी मशकूक सरगर्मियाँ हैं, ये बच्चे उसमें भी मुलविस हो रहे हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए
جہاں قانون بنائے گئے ہیں وہاں ریاست کی یا ضلع انتظامیہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیں افغان مہاجرین بچوں کے کچھ 6000 سے زیادہ ڈیرے ہیں جو کچرا چنتے ہیں، جبکہ جو بدترین چائلڈ لیبر کی شکل ہے. بالکل. اور محکمہ جو چائلڈ لیبر ہے اس کے اوپر 2019 کو ڈیو تھا کہ اس نے ڈیٹا مہیا کرنا تھا جو اب تک مہیا نہیں کر سکا. صحیح. وہ عالمی ادارہ محنت کے بھی معیار ہیں، ILO کے جو اسٹینڈرڈ ہیں وہ بھی ہم میٹ نہیں کر سکے. اسی طرح پاکستان میں برمی اور بنگالی بچے ہیں جن کی 60 آبادیاں ہیں، وہ بھی جھینگا صفائی کا کام 15 سے 20 روپے میں باسکٹ صاف کرتے ہیں. تو بدترین یہ ہیں. اصل میں جو مین جو محکمہ سماجی بہبود ہے اس نے چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے اندر کمپوزیشن میں ہی کسی ایکٹیوسٹ کو نہیں لیا، تو پھر اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ اتھارٹی جو ہے 2011 سے 2022 آ گیا، 11 سال میں اپنا سٹاف ہی نہیں تعینات کر پائی. تو ان کی ترجیحات نہیں ہیں، وہ کرنے کی ذمہ داری تو ان سب کی ہے اور ان تمام محکموں کی ہے. کراچی کا 14,000 ٹن کچرا نکلتا ہے اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ موجود ہے، تو اس کا CSR کی طرح، وہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی طرح. تو یہ چیزیں حکومتوں کی، صوبائی وفاقی حکومتوں کی، ابھی ریڈ لائن بن رہا ہے، آپ منصوبے دیکھ لیں جتنے بھی گرین لائن بن رہا ہے، ان سب منصوبوں کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی طرح ہے. تو یہ ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو قانون ہے اسمبلی میں ہم نے اینٹی بیگری لا جو ہے بنا کے MPA، جب میں ایڈیشنل IG غلام نبی میمن جو موجودہ IG ہیں، میں ان کی کمیٹی میں تھا، تو ہم نے بنا کے MP کو دے دیا. اب MPS کا فرض ہے کہ اینٹی بیگری لا کو پاس کریں اور آگے اس کے اوپر کام کریں. کراچی میں جو 5 لاکھ بچے جو ہیں وہ بیگری کے شکار ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں انوسنٹ وکٹم آف گلوبل پروگریس، یعنی ترقی کے معصوم شکار جو ہیں، ان بچوں کو تحفظ دینا حکومت سندھ کی اور وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. اچھا رانا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی سطح پر کام ہو رہے ہیں، قانون پاس ہو رہے ہیں بچوں کی فلاح اور بہبود کے لیے اور تحفظ کے لیے، NGOs کا کردار کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں NGOs نے آگاہی پیدا کی لوگوں کے اندر. NGOs تو ایک پائلٹ ماڈل دے سکتی ہیں. جیسے ہم نے 3 اسٹریٹ اسکول چلا کے ہم نے گورنمنٹ کو بتا دیا، اب اس کو 30 ڈسٹرکٹ میں ریپلیکیٹ کرنا تو حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے. اسی طرح NGOs نے چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کو سپورٹ کر کے دے دیا، مگر اب وہ جن کو سپورٹ کر کے دیا ہے وہ خود ہی اس کی پائیداریت جسے سسٹینیبلٹی کہتے ہیں، حکومت اسے نہیں چلانا چاہتی اور 20 کروڑ کی فنڈنگ جو آتی ہے اس کو بھی ضائع کر دیتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ول پاور نہیں ہے نا. اگر ول پاور ہو تو آپ دیکھیں کیا پورے ایک ڈسٹرکٹ کے لیے، جس میں بہت ساری آپ نے دیکھا جو گرین ٹاؤن سے بچی اغوا ہوئی تھی، اس بچی کے کیس میں ایک مرد چائلڈ پروٹیکشن آفیسر ایک فیمیل کا ہاتھ پکڑ کے لا رہا ہے جو ایڈہاک پر ہے، جو سوشل ویلفیئر میں جاب کرتا ہے، اس کی تنخواہ سوشل ویلفیئر سے آتی ہے، تو اتھارٹی کیسے امپاور ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے سماجی بہبود کی تنخواہ جو ہے وہ اتھارٹی میں کانفلکٹ کرے گی. تو یہی سب سے بڑی سوچنے کی بات ہے کہ اگر آپ اپنے افسران ہی تعینات نہیں کر سکتے تو آپ بچوں کے حقوق کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک. اچھا رانا صاحب، یہ ابھی بچوں کی ہم جب بات کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں آئے روز اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی خبریں سوشل میڈیا پہ بھی اور دیگر میڈیاز پر بھی چلتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. تو ان زیادتی کے واقعات رونما ہونے کے بعد اگر قرار واقعی سزا دی جائے ان ملزمان کو، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان زیادتی کے واقعات میں کمی یا روک تھام ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ابھی جو عبداللہ شاہ غازی کے قریب واقعہ پیش آیا کلفٹن ریڈ زون کے اندر، اس میں پولیس نے 72 گھنٹے کے اندر جوابدار جو ہے گرفتار بھی کر لیے، اور مگر افسوس ہے کہ پروسیکیوشن آپ کی بہت کمزور ہے. پروسیکیوشن لوگوں کو سزا نہیں دوا پاتی. پولیس کی تفتیش بہت کمزور ہے، تفتیشی افسران کی ٹریننگ نہ ہونے کے برابر ہے. وہ بہت سارے شواہد جو ہیں موقع واردات پہ اوپر ہی ضائع کر دیتے ہیں. اور جو پولیس رول 1934 ہے اس کو صحیح طریقے سے اگر نافذ کر دیا جائے اور پولیس آرڈر 2002 کو اگر نافذ کر دیا جائے اور تفتیشی افسران کو میرٹ کی بنیاد پر، آپ دیکھیں جو 2009 میں بھرتی ہوئے ہیں وہ انڈر کام کر رہے ہیں 2020 والوں کے، جو سینیورٹی پورے پاکستان میں مسئلہ چل رہا ہے، اگر اس کو فالو کر لیا جائے اور تفتیش جو ہے وہ پروسیکیوشن کے ساتھ مل کر ہو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، تو پھر یہ اور جو تفتیشی افسران ہیں وہاں کرپشن نہیں ہو تو پھر سزا دی جا سکتی ہے. ورنہ آپ دیکھیں پاکستان میں جو انڈر ٹرائل قیدی ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، جو کنوکٹڈ ہیں ان کی تعداد کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو کمزور پروسیکیوشن ہے اور کمزور تفتیش ہے اور جوڈیشری جو ہے وہ سینسٹائز نہیں ہے. رانا صاحب، تعلیم جو ہے بچے کا بنیادی حق ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر بچہ اسکول جا رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان کے آئین کے آرٹیکل جب 25 میں ترمیم کی گئی، 18ویں ترمیم کے اندر، تو 25A کا اضافہ کیا گیا. اس میں 5 سے 16 سال کا ہر بچہ اسکول میں ہونا چاہیے. مگر بدقسمتی سے جو 2.5 کروڑ بچے ہیں وہ اسکولوں سے باہر تھے. یہ پرانی اسٹڈی ہے. ابھی سیلاب میں کوئی 30 سے 40 لاکھ بچے اور اسکولوں سے باہر ہو گئے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس میں بھی ہم عمل نہیں کر پا رہے. ہمارے اگر WHO کی پاپولیشن دیکھیں تو وہ بتاتی ہے کہ افراد باہم معذورین جو ہے وہ 15% ہے نا.
اسی طرح ٹرانسجینڈر کے بچے ہیں. اسی طرح جو سندھ میں دیکھیں پرائمری اسکولوں کی تعداد تقریباً 30,000 سے زیادہ ہے, لیکن وہ سارے مل کے بھی 20% پاپولیشن کو بھی کیٹر نہیں کر پا رہے. ٹھیک. اور اکثر گھوسٹ اسکول ہیں, 10 سے 12,000 اسکول ایسے ہیں جو گھوسٹ اسکول ہیں, یعنی وہاں پہ سب کچھ ہے لیکن ٹیچر نہیں ہے وہاں پہ. صحیح. تو یہ اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ آپ جو 5 سے 16 سال کے ہر بچے کو اسکول میں ہونا چاہیے, اور ایک معیاری تعلیم انہوں نے کہا, عام تعلیم نہیں, اس معیاری تعلیم ہونی معیاری. تو وہ ہم اس سے بہت ہی دور نکل گئے ہیں. کورونا کے بعد پھر جو آپ کے سیلاب کی صورت اس نے ہمیں اتنا متاثر کیا ہے کہ اب شاید ہمارا لٹریسی ریٹ بھی نیچے آئے. ٹھیک. اچھا رانا صاحب, اسکول کی بات کر رہے ہیں کہ اسکول میں بچے نہیں جا رہے ہیں. یہاں تو اب صورتحال یہ ہے کہ سیلاب کے بعد اسکول تو تباہ ہوئے لوگوں کے گھر بھی تباہ ہو چکے ہیں. ظاہر ہے اب وہ نہ گھر کے رہے نہ اسکول کے رہے, تو اب ایسے بچوں کے لیے تعلیم کا کیا کرائٹیریا رہ گیا؟ سرکار کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسکول جو ہیں وہ قائم کیے جائیں گے تاکہ وہ بچے جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے بھی تعلیم جو ہے ان کو دروازے پر ہی, ان کے گھر کے دروازے پر ہی ان کو قریب ہی فراہم کی جائے. تو اس حوالے سے اسکولوں کی تعمیر یا خیمہ اسکول کہہ لیں یا ٹینٹ اسکول کہہ لیں, اس طرح کا بھی پروجیکٹ لانچ کیے گئے ہیں. جی خیمہ اسکول سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے وہ تقریباً 600 کے قریب قائم کرے گی, اور وہ ظاہری بات ہے کہ اس میں تمام تر سہولیات بچوں کو ان کے خیمہ اسکول کے لیول پر دی جائیں گی, تاکہ جو تعلیم سے متاثر ہوئے ہیں بچے, تقریباً 10 لاکھ کے قریب بچے سندھ میں اور دیگر صوبوں میں, ان کی تعلیم کے عمل میں خلل جو ہے اس کو پورا کیا جا سکے. حکومت یہ تو کوشش کر رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جس طرح آبادی ہماری پاکستان کی 2.5 سے رفتار سے بڑھ رہی ہے, یا 2.1 مختلف فگر ملتے ہیں, تو اس رفتار سے بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے وہ شاید ان تمام جو سہولیات ہیں ان کو فائدہ لوگوں کو نظر نہ آئے جو حکومت جو ہے کوشش کر رہی ہے. اور اس میں مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ جو کہا جا رہا ہے آیا وہ کیا بھی جا رہا ہے, یا بیچ میں ہی جو ہے پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. کرپشن کو بھی دیکھنا پڑے گا, تاکہ وہ بچوں کی جو حقوق ہیں, بچوں کی سہولیات, ان تک جو حق جو ہے وہ حقدار تک پہنچے. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, کتنے فیصد بچے ہمارے یہاں اس وقت سڑکوں پر ہیں؟ اور اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کا مقامی آبادی سے تعلق نہیں ہے, بلکہ جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ افغان بچے ہیں, بنگالی بچے ہیں, تو اس طرح کے بچے جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں, اور کتنا فیصد یہ سڑکوں پر بچے رہ رہے ہیں؟ دیکھیں 2010 وغیرہ کی سٹڈیز ہیں جو آپ کو کہتی ہیں 1.2 ملین 12 لاکھ بچے پاکستان کی سڑکوں پہ رہتے ہیں. ابھی 2022 کے اندر اس کو ڈبل کر لیں تو 24 لاکھ کے قریب جو ہے بچے پاکستان کی سڑکوں پر رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں یہ اسٹریٹ لیونگ چلڈرن آپ نے کہا ہے. اس کے بعد دوسری بڑی تعداد اسٹریٹ ورکنگ چلڈرن کی ہے, جو تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں, 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے جو اسکول نہیں جا رہے, تو اسٹریٹ ورکنگ کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں. تو 2.5 کروڑ وہ بچے بھی ہیں جو آپ کو کبھی سبزی بیچتے ہوئے, کبھی پالش کرتے ہوئے, کبھی چیزیں بیچتے ہوئے, یا کبھی پینچر کی دکان پہ, یا کبھی مزارات پہ آپ کو نظر آئیں گے. تو وہ بچے بھی ہیں جو پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ پاکستان کا مستقبل ان بچوں پر ہے. اگر یہ مستقبل کے معمار جو ہیں تعلیم سے محروم رہ گئے تو پاکستان دنیا کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جائے. ٹھیک ہے. رانا صاحب, چلتے چلتے پروگرام کو آخری مراحل کی طرف لے کر جائیں گے, اور یہ جانیں گے کہ آپ کی NGO بچوں کی فلاح اور بہبود کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے, وہ ذرا ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو. جی, سب سے پہلے تو دیکھیں ہمارا جو ہے بنیادی جو ہمارا کیمپین ہے, جس کو تقریباً 12 سال ہو گئے, عالمی معاہدہ حقوق اطفال پہ عمل درآمد کرانا, ان کے تمام آرٹیکل کو بچوں کو ہر فیصلہ سازی میں شامل کرنا, بچوں کے سروائیول کے لیے جو چیزیں 45% بچے جو ہے پاکستان میں عدم غذائیت کا شکار ہیں, وہ ان کی جو آپ نے اسٹنٹنگ کو ختم کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ان کی ڈیولپمنٹ کا رائٹس جو ہے بچوں کا, جس میں بچوں کو انجمن سازی کا حق ہونا چاہیے, اپنے کلب بنانے کا حق ہونا چاہیے, تاکہ ان کی وائسز جو ہیں وہ بڑوں تک پہنچے. اسی طرح ہر اسکول میں چائلڈ پروٹیکشن کمیٹی, ہر ہاسپٹل میں چائلڈ پروٹیکشن کمیٹی جب تک ہم نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہم بچوں کو تحفظ جو ہے وہ نہیں دے پائیں گے. اس طرح پولیس کی ٹریننگ ہم نے کرائی ہے, 20 سال سے کرا رہے ہیں. اسی طرح جوڈیشری کی ٹریننگ ہے, اسی طرح پروسیکیوشن کی ٹریننگ ہے, اس طرح وکلاء کی ٹریننگ ہے, پارلیمنٹیرین کی ٹریننگ ہے, ریلیجیس اسکالر کی ٹریننگ ہے. جب تک ان تمام اسٹیک ہولڈر کو آپ ساتھ لے کر نہیں چلیں گے, سوسائٹی میں بچوں کا تحفظ جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. اور ہمیں سب سے پہلے جو بیگری کو, ہم اینٹی بیگری جو کیمپین چلا رہے ہیں, اس کو کسی نے کہا ہے نا کہ کشکول میں جس روز بھیک نہ ہوگی وہ رات میری قوم پہ تاریخ نہ ہوگی. اس شہر کی پیشانی پہ لکھی ہے تباہی جس شہر کے مکتب کی فضا ٹھیک نہ ہوگی. ہمیں اسکولوں کے واش روم, اسکولوں کی ہر چیز ٹھیک کرنی ہوگی, تاکہ جس طرح ہم نے سرکاری اسکولوں سے پڑھ کے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا, آج بھی سرکاری اسکولوں کو ہمیں اسی طرح لیول کا بنانا ہوگا. بہت شکریہ رانا آصف حبیب صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت دیا اور بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے معلومات اور آگاہی فراہم کی. بہت شکریہ آپ کا.
بہت شکریہ جی، آپ نے اس موضوع پر پروگرام رکھا۔ ناظرین اکرام، بچے ہمارا مستقبل ہیں۔ آج ہمیں بچوں کی بہت زیادہ دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے یہ بچے کل بہترین شہری ثابت ہوں اور ملک کا نام روشن کریں۔ شکیل الدین اور فریڈم نیوز کی پوری میڈیا ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔